सन 2024 नया साल चढ़ा है, लेकिन इसमें रोकिए, सोचिए, समझिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। सन 2023 पिछला साल था। इस्लामी साल देखा जाए तो सन 1444वां साल था, और बाज़ लोग अपने सालगिरह को एक साल बनाते हैं। लेकिन इसमें देखना यह है कि हमने अपनी कामयाबियां और अपनी नाकामियां उन सब की लिस्ट बनाए कि पूरे साल में हमने कितनी कामयाबियां समेटी, कितनी नाकामियां हमारे हिस्से में आई। इसके अलावा जब आप अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं ना, तो तब ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ज़िंदगी कभी खूबसूरत नहीं बन सकती जब आप ज़िंदगी में बंदगी ना लेके आएंगे। ज़िंदगी तभी खूबसूरत बनेगी जब ज़िंदगी में बंदगी आ जाएगी। तो ज़िंदगी बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। एक और भी कुरान करीम ने कॉन्सेप्ट दिया, तसव्वुर दिया कि इंसान कैसे कामयाबी पा सकता है। फरमाया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो बंदा बचा लिया गया जहन्नम से, दाखिल कर दिया गया जन्नत में, फ़क़द फ़ाज़, उस बंदे ने कामयाबी पा ली। आज सन 2024 में हम सब कामयाबी की तलाश में हैं। तो कुरान करीम ने फरमाया जो बंदा जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, उस बंदे ने कामयाबी पा ली। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। नहीं है ये दुनिया की जिंदगी मगर धोखे का समान है। सन 2024 में करने वाला दूसरा काम यह है कि आप मुस्लिम कायदीन को, जो इस्लाम के लीडर हो गुजरे हैं इस कायनात में, उनकी ज़िंदगी का आप मुताला करें। सबसे बड़े लीडर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप उन सब की ज़िंदगी का मुताला करें। जैसे पाकिस्तान में कायदे आज़म की ज़िंदगी है, या इस तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो मुसलमानों के ममालिक में मुख्तलिफ लीडर हुए हैं। आप उनकी ज़िंदगी का मुताला करें, सैर हासिल, गुफ्तगू करें, गुफ्तगू उनकी सुने। वो उससे आपको क्या मिलेगा? उससे ये होगा कि जो एक लीडर होता है वो कई लोगों को लीड कर रहा होता है, उनकी रहनुमाई कर रहा होता है। नतीजतन उसके एक एक लफ्ज़ में दुख होता है, एहसास होता है, आगे बढ़ने का जज्बा होता है। जब आप मुस्लिम लीडरों को सुनेंगे, इस्लामी कायदीन को जब आप सुनेंगे, तो चूंकि उनकी ज़िंदगी अज़ियतों से, तकालीफ से गुजर कर वो आगे आए होते हैं, और उनकी पूरी ज़िंदगी का तजर्बा होता है। अगर वो 80 साल के हैं, 90-100 साल के हैं, तो उनकी ज़िंदगी का इतना ही बड़ा तजर्बा होगा। इसलिए आप उनकी ज़िंदगी को जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, तो यकीनन आपको बहुत कुछ मिलेगा। और जो नौजवान इस वक्त सोशल मीडिया पे आके जो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, या अपने आप को बहुत बड़े मुकर्रर बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आके काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह है कि वो मुताला करें, इस्लामी कुतुब का मुताला करें। और फिर उसके बाद जब मुताला छोड़ देंगे, उनके पास कोई नई बात नहीं होगी, लोग उनको थोड़ा सुन के उसके बाद लोग उनको छोड़ देंगे। और इसके अलावा ये बात भी है कि आप एक वाक़े को मुख्तलिफ लोग अगर बयान करें, वाक़या एक ही है लेकिन मुख्तलिफ लोग बयान करते हैं, आप उन सारे वाक़यात को जगह जगह पे सुने। बयान करने वाले के हर बयान में आपको एक नई चीज़ मिलेगी। यही नई चीज़ आपको एक तड़प देगी और आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा करने वाला ये काम है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। आप मुश्किलात में जब गिर जाएंगे ना, तो समझ लीजिए कि हमारे लिए आसानियों के एड्रेस हमें मिलना शुरू हो गए, हमें आसानियों के पते मिलने शुरू हो गए हैं। हर मुश्किल के बाद आसानी। जो बंदा मुश्किलात में नहीं जाएगा, उस बंदे को कैसे इदराक होगा, पता चलेगा, मालूम होगा कि मैंने आसानी की तरफ कैसे जाना है। जो ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, सच पूछिए तो वो इंसान को आसानियों का, बड़ी बड़ी मंजिलों का एड्रेस बताती हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात आने के बाद ये जान लें कि कुरान करीम का भी यही ज़ाब्ता, आइन, कानून और दस्तूर है कि इन्ना मअल उसरि युसरा। हर उसर के फौरन बाद अल्लाह ताला ने युसर रखा हुआ है। जहां उसर की मुसाफतें हैं, उसके बाद युसर की राहतें हैं। तो पहले
مشکل مقام ہیں، اوکھے پینڈے ہیں، بہت مشکل راستے ہیں، بہت کٹھن مرحلے ہیں انسان کی زندگی میں، اس کے فوراً بعد انسان کے لیے آسانیاں آ جاتی ہیں۔ اور اپنا نام ہمیشہ مختصر رکھیں۔ مثلا نواز شریف ہے، عمران خان ہے، زرداری ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، ان سب کے نام بہت مختصر ہیں۔ تو اپنا کام آپ بڑا کریں، اپنے نام کو بڑا نہ کریں۔ جیسے مولانا، سید، فلاں فلاں صاحب اور علاقوں کے نام، وہ ایک نام اتنا لمبا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نام کی پہچان نہیں رہتی۔ اپنا نام مختصر رکھیں، اپنا کام بڑا کر دیں۔ اسلام پہ چلیں، اپنا نام مختصر رکھیں۔ جتنا مختصر نام رکھیں گے اتنا آپ آگے نکل سکتے ہیں۔ اور یہ بھی جتنے بھی لوگ اس وقت دنیا میں ان کے بڑے بڑے نام ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، کوئی کہاں پہ کام کرتا تھا، کوئی کسی چھوٹی سی دکان میں کام کرتا تھا، آخرکار انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور دن رات محنت کوشش کر کے اللہ کی توفیق سے وہ لوگ آج کامیاب ہیں۔ تو ان سے جا کے پوچھئے کہ انہوں نے مشکلات میں رہتے ہوئے آسانیوں کے کتنے ایڈریس معلوم کیے۔ تو انسان جب تک غوطے نہیں کھاتا انسان ملاح نہیں بن سکتا، تو جو غوطے کھاتا ہے وہی ملاح بنتا ہے۔ تو دنیا کی مشکلات اگر آپ کے اوپر آئی ہیں تو یہ بھی انسان کو اپنے اور اچھے اور برے کی پہچان انسان کو بتاتی ہے۔ تو ایک اور بھی بات ہے کہ جب انسان یہ دیکھے گا کہ دنیا میں اتنے لوگ کامیاب ہوئے، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، کیا ملے گا آپ کو؟ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے صبر کے کتنے کیپسول کھائے، صبر کی کتنی ٹیبلٹس کھائیں، صبر کے کتنے سیرپ پیے، صبر کے کتنے انجیکشن لگوائے۔ تو صبر، شکر، محنت، تنگ دستیوں میں اپنا نام پیدا کرنا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن پہلے زندگی میں تکلیفیں آئیں گی، آپ نے صبر کرنا ہے، پھر آپ کے لیے انشاءاللہ زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ چوتھا کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ اپنے کمائی کے اڈے پر کبھی زنا نہ کریں۔ جب آپ کمائی کے اڈے پر گناہ کریں گے، جھوٹ بولیں گے اور آپ ملاوٹ کریں گے، ریاکاری کریں گے، دکھلاوا کریں گے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی کمائی میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو کبھی زنا اس جگہ پر کبھی نہ کیجیے گا، بلکہ زندگی میں کبھی نہ کیجیے گا، حرام کاموں میں سے ہے۔ اس سال کرنے والا یہ بھی کام ہے کہ آپ محنت کریں، سر جھکا کے محنت کریں۔ جو طالب علم ہیں وہ حد سے زیادہ محنت کر کے علم کے میدان میں آگے سے آگے نکلیں۔ جو اسٹوڈنٹ، ان کے لیے ایک بات تو یہ بھی ہے کہ دیکھیں، بیماری آ جائے، لمبی بیماری، تعلیم چھوٹ جاتی ہے، والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو تعلیم چھوٹ جاتی ہے، گھر میں غربت آ جائے تو بسا اوقات انسان کی تعلیم چھوٹ جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نعمتیں کی ہوئی ہیں، والدین ہیں، صحت ہے، جوانی ہے، وقت ہے آپ کے پاس، آپ محنت کریں۔ جو لوگ اپنی فیلڈ میں روپے پیسہ کما رہے ہیں وہ محنت کریں، کسی کے پیچھے نہ لگیں۔ جس کام میں آپ کو تجربہ ہے، جہاں سے آپ کو ارننگ آ رہی ہے، اس کام کو آپ کبھی نہ چھوڑیں۔ جب آپ اس کام کو چھوڑیں گے جس کام میں آپ کا تجربہ ہے، کسی اور کام کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنی فیلڈ میں آپ ماسٹر بنیں، اپنی فیلڈ میں آگے جائیں۔ جس چیز کا آپ کو نہیں پتا وہ اپنی ہی فیلڈ کے دوسرے لوگوں سے تجربہ حاصل کریں۔ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے آپ اسی فیلڈ سے تجربات سیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 12 لاکھ بزنس رجسٹرڈ ہیں، تو جو لوگ اچھا کاروبار کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ مل جائیں۔ آپ کی فیلڈ کا بندہ اچھا کام کر رہا ہے، آپ وہاں پہ جاب شروع کر لیں اور آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ خود اپنی محنت اور بھروسے کو آپ آگے لے کے جائیں، آپ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، اپنی ہی فیلڈ میں آپ بہت آگے نکلنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک کرنے والا یہ بھی کام ہے کہ آپ غلط محبت کی بجائے صحیح محبت کریں۔
جو آج آپ کا اچانک آ کر کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بہت ہمدرد بننے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ ان ہاتھوں کو دیکھیں کہ یہ ہاتھ اپنے ہیں یا بیگانے ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو ہم سے کیا سروکار ہے۔ ایویں فضول میں غیر محرم سے، مرد ہے تو عورت سے، عورت ہے تو مرد سے اگر محبت کرتے ہیں تو پھر وہاں پر سب سے زیادہ ٹائم انسان کا ضائع ان کاموں میں ہوتا ہے۔ یہ کام بھی اس سال بھی نہ کریں، پوری زندگی نہ کریں کہ آپ غلط محبتوں کو چھوڑ دیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی پوری زندگی کی کہانی سننی پڑتی ہے، اپنی پوری زندگی کی کہانی سنانی پڑتی ہے۔ اس دور میں کس کے پاس اتنا لمبا چوڑا ٹائم ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنی زندگی کی کہانی سناتا پھرے، پھر ہر کسی سے اپنی زندگی کی کہانیاں سنتا پھرے۔ جو صحیح محبت ہے، نیک محبت ہے، یہی انسان کو قیامت والے دن اس کا ساتھ بھی دے گی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ والمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے مجلس اختیار کرنے والے قیامت والے دن اللہ کو اتنے پسند ہیں جن کو کوئی دنیاوی غرض و غایت ان کی پیش نظر نہیں تھی، صرف اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی محبت میں بغض، اللہ کی محبت میں ہی محبت اہل دنیا سے، نیک لوگوں سے، اس میں کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں تھی، صرف اللہ کی محبت تھی۔ تو اللہ کی محبت میں وہ آپس میں مجلس کرتے تھے، اللہ کی محبت میں وہ آپس میں بغض بھی رکھتے تھے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو آج آپ اپنے حقیقی والدین کو زیادہ نہیں تو صبح شام 15 منٹ تو ضرور دیں۔ کم سے کم آپ اپنے والدین کو 15 منٹ صبح شام دیں، ان کی دعائیں لیں۔ جو آپ کے چچا، تایا، ماموں نہیں ہیں، ان کو آپ اپنے چچا، ماموں، تایا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑ کر وہاں سے محبتیں تلاش کرتے ہیں۔ آپ اپنے حقیقی ماں اور باپ کو چھوڑ کر آپ دوسروں کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جو درد اور محبت اور الفت آپ کے والدین کو آپ سے ہے، وہ کسی غیر کو آپ سے نہیں ہو سکتی۔ کوئی غیر آپ کا مائی باپ نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مائی باپ پرانے دور کے ہیں تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر ماں کی عمر 50 سال، باپ کی عمر 50 سال، تو دونوں کی عمر ملا کے 100 سال بنتی ہے۔ ان کی زندگی کا 100 سال کا تجربہ ہے۔ انہوں نے تو پھر قدیم دور بھی دیکھا، انہوں نے دور جدید بھی دیکھا، وہ ماڈرن دور بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے قدیم دور، پرانا دور بھی دیکھا۔ آپ نے تو زندگی کی ابھی تک 12، 15، 20، 25 سال کی بہاریں دیکھی ہیں، اتنے سال ابھی زندگی میں گزارے ہیں۔ تو اس لیے والدین کی آپ عزت کریں اور سچی محبتوں کو آپ کوشش کرنے کی، آپ تلاش کرنے کی پوری کوششیں کریں۔ اور سچی محبت جو ہوتی ہے وہی انسان کی بہت بڑی رفیق ہوتی ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ معاف کریں اور درگزر کریں۔ شریعت اسلامیہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ فاعفوا واصفحوا، معاف کرو اور درگزر کرو۔ آپ یقین کریں اس کام کے کرنے سے انسان کی بہت بڑی سر درد اتر جاتی ہے۔ سر درد کا جو لفظ ہے یہ حقیقی طور پر بھی جو آپ کے سر کی درد ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے سر کی جو درد ہے وہ بعض اوقات اس لیے بھی نہیں اترتی۔ ہمارے مدرسہ میں لوگوں کے ساتھ جو ایک تعلق ہے تعلیم کا، تربیت کا، اس کے علاوہ دم درود کا بھی تعلق ہے، اتنی دنیا آتی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے۔ جتنے لوگ آتے ہیں، کئی لوگوں کو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، درگزر کریں، معاف کر دیں۔ تو کئی لوگوں نے معاف کر دیا، پھر ان کے سر کے درد بھی اتر گئی۔ آج ہم فضول میں لوگوں کے فلاں نے ستایا، فلاں نے ستایا، فلاں شخص نے ستایا ہے، اس نے بڑا رلایا ہے، اس نے بہت دکھ دیے ہیں، ہم نے فلاں سے بھی انتقام لینا ہے، فلاں سے بھی انتقام لینا ہے۔ وہ انتقام کے جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں وہ دماغ میں ہر وقت گردش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور جب انسان پریشان ہو جاتا ہے تو پھر انسان ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ میں فلاں سے بدلہ لوں گا، فلاں سے بدلہ لوں گا۔ اس سے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ آپ معاف کرنا سیکھیں۔
معاف کرنا بہت بڑا حوصلے کی بات ہے۔ آج اگر میں کہوں کہ صبر کرو، میرا صبر کہنا بہت آسان، آپ کا صبر سننا بہت آسان، لیکن جس کے اوپر مشکلات کے پہاڑ جس کے سر کے اوپر ٹوٹ رہے ہوں، آپ اس سے پوچھیں کہ صبر کرنا کتنا مشکل اور بہت ہی زیادہ کٹھن مرحلے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جب انسان صبر سے گزر رہا ہوتا ہے۔ صبر اور نماز پڑھنے والے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی تو مدد کرتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنا اخلاق اچھا کریں۔ جب آپ معاف کریں گے، درگزر کریں گے، تو یقیناً آپ کو اپنا اخلاق اچھا رکھنا پڑے گا۔ تو زبان میں اگر رس ہو تو 2 بول ہی بہت ہیں، زبان میں اگر رس ہو تو 2 بول ہی بہت ہیں۔ انسان کو رہتی ہے ہمیشہ محبت کی زبان یاد۔ ایک کرنے والا اور بھی کام ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب اولین اور آخرین کو، دنیا میں آنے والے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، بن مانگے عطا فرما دی، دونوں کان سننے کے لیے دیے، بغیر مانگے دے دیے، زبان کو اللہ نے قوت گویائی بخشی، بن مانگے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، ہاتھ پکڑنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، دل دماغ سوچنے سمجھنے کے لیے۔ تو قوت بصارت، قوت سماعت، قوت گویائی ایک زبان کا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنا اور چکھنا سکھا دیا۔ ایک آنکھ ہے تو ایک گوشت کا لوتھڑا، لیکن اللہ نے دیکھنا سکھا دیا۔ کان ہے تو ایک گوشت کے لوتھڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سننا سکھا دیا۔ ناک ہے تو ایک گوشت کا لوتھڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سونگھنا سکھا دیا۔ دل دماغ ہیں تو گوشت کے لوتھڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچنا اور سمجھنا سکھا دیا۔ ہاتھ پاؤں ہیں تو گوشت کے لوتھڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پکڑنا اور چلنا سکھا دیا۔ جو اللہ کی ذات گوشت کے لوتھڑوں کو اتنی صلاحیتیں عطا فرما دیتا ہے، یہ ہم نے مانگے تو نہیں تھے جب ہم دنیا میں آئے، اللہ نے بن مانگے دے دیے، صحت دی، جوانی دی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ مانگنے پہ عطا کرتا ہے، وہ ہے ہدایت۔ آپ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہدایت وہ واحد چیز ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔ یہی بات ہے کہ بھولے بسرے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ہر بندہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تو انسان نے ہدایت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صراط مستقیم پر چلا دیا۔ ایک کرنے والا اور بھی کام ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو رہتے تو اپنے ملک میں ہیں، لیکن اپنے ملک کے اداروں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، علماء کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ڈائریکٹ اسلام کو گالی نہیں نکالتے کہ ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، وہ ڈائریکٹ علماء کو گالیاں نکالتے ہیں۔ ہر بندہ، ہمیں مکمل انسان اس دور میں ہمارے دیکھنے اور سننے میں یہی ہے کہ وہ بندہ جی بہت گنہگار ہے، وہ ہے تو عالم لیکن کام بہت غلط کرتا ہے۔ تو کل بنی آدم خطائین و خیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان خطا کار ہے، خطا انسان سے ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، آپ سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو علماء ہیں آپ ان کی عزت کریں، اداروں کی عزت کریں، اپنے حکمرانوں کی عزت کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہیں۔ محکمہ جنگلات ہو یا محکمہ فوج کا ہو، تو محکمہ انہار کا ہو یا محکمہ کچھ شجرکاری کا ہو، محکمہ صحت کا ہو یا محکمہ تعلیم کا ہو، سبھی ادارے ہمارے اپنے ہیں، یہ سب لوگ ہمارے اپنے ہیں۔ اپنے ملک سے محبت کریں، مسلمانوں سے محبت کریں۔ ہندوستان ہمارا، یہ پوری دنیا ہماری ہے، سب لوگوں سے محبت کریں، محبتیں تقسیم کریں، اور ہر ایک کو اپنا سمجھیں۔ اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں، ملک کی املاک کے ساتھ وفاداری نبھائیں، ملک کے درختوں کو نہ کاٹیں، ملک کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ سبھی ادارے ہمارے ہیں، یہ جو لوگ ان میں کام کر رہے ہیں وہ بھی ہم سب کے رشتہ دار ہیں، وہ ہم سے ہیں، ہم ان سے ہیں۔ تو انسان جس بیڑے میں بیٹھا ہوتا ہے نا، اس بیڑے کی ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کشتی میں بیٹھا انسان کلہاڑے کے ساتھ اگر اپنی ہی جگہ کو وہ تراشنا اور توڑنا شروع کر دے، اگر کشتی کے سب لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ کشتی کو کلہاڑی کے ساتھ توڑنے والا وہ کہے کہ میں اپنی ہی جگہ کھود رہا ہوں نا، اپنی جگہ توڑ رہا ہوں نا، اگر سب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو نجا و نجو، اس بندے نے بھی نجات پا لی اور ان سب نے نجات پا لی۔ اگر وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جی اپنا کام کر رہا ہے کرنے دیں، تو پھر وہ بھی غرق ہو جائے گا اور باقی بھی کشتی والے سارے غرق ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ ملک ہمارا ہے، یہ سارے ادارے ہمارے ہیں، اس میں بہتر تجاویز دیں، اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کو گائیڈ کریں۔ جہاں پر فتنے پیدا ہو رہے ہوں آگے بڑھ کر آپ انسانیت کے ہمدرد بن جائیں، لوگوں کا دکھ اور درد اپنے دل میں رکھیں۔ یہ نہ کریں کہ آپ کی زندگی کہیں ایسی نہ ہو جائے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے آپ کی شکایت کر رہا ہو۔ تو پوری کوشش کیجئے کہ کوئی بندہ زندگی بھر آپ کی اللہ کے سامنے شکایت نہ کرے۔ ایک کرنے والا اور بھی کام ہے کہ آپ اپنے صحت پر توجہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم کا انسان کے اوپر حق ہے، اپنی آنکھوں کی، کانوں کی، جسم کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ گرمی آ جائے تو آپ باریک لباس پہنیں، اور جب سردی آ جائے تو آپ سردی کے موسم کے اعتبار سے آپ سوٹ بہتر پہنیں اور اپنے جسم کو آپ سردی سے بچائیں۔ اس طرح خوراک کا خیال کریں، اپنے جسم کا خیال رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ یہ بھی ایک کرنے والا کام ہے۔ جب آپ کی صحت جواب دے جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیماریوں کی یلغار ہو جائے گی، اور جو قرضے ہیں وہ آپ کے اوپر بڑھ جائیں گے، بیماری لمبی بھی ہو سکتی ہے، اور جتنے گھر کے افراد ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں، کما نہیں سکتے، ان کے اوپر بھی بوجھ پڑے گا، اور وہ بھی بہت پریشانی میں، گھٹن میں زندگی گزاریں گے۔ تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور یہ بھی خیال کریں کہ جو گھر کا سربراہ پیسے کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، آپ بھی اس کی صحت کا خیال رکھیں۔ اس بندے اکیلے کو آپ باہر بھیج دیتے ہیں کہ یہ سارے کام آپ نے ہی کرنے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ٹریفک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کہیں بیماریوں کی جلغار میں آ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر پورے خاندان کے اوپر قرضے آ جاتے ہیں، اور وہ سارے خاندان کے لوگ تنگ دستی میں چل جاتے ہیں۔ تو صحت کا بھی خیال رکھیں، نماز بھی ادا کریں، اور اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے انسٹیٹیوٹ کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسکول ہے، کالج، اکیڈمی، مسجد یا مدرسے کا تعلیم کا نظام ہے، آپ نے اس کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ ہماری آبادی کا کافی زیادہ حصہ وہ ہے بچوں کا، بڑوں کا، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور کچھ اساتذہ ہیں جو ان کو پڑھاتے ہیں۔ تو پڑھنے پڑھانے کا کام ہر جگہ پر بہت زیادہ ہے، اس میں آپ نے اپنے ادارے کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں کو اس میں جگہ دیں، کسی کو درجہ چہارم میں رکھ لیں، کوئی قابل ہے تو اس کو ٹیچر بنا کے رکھ لیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر کوئی بندہ قابل ہے تو وہ آپ کا اتنا زیادہ بھلا کر سکتا ہے کہ وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ 2-3 ٹیچروں جتنا کام اکیلا ہی کر سکتا ہے، بلکہ چھٹی کے ٹائم میں بھی وہ اسٹوڈنٹوں کو پڑھائے گا، محنت کرے گا، اور آپ کا بہت زیادہ بھلا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا رشتہ دار یا آپ کے بہن بھائیوں میں سے اگر وہ تعلیم کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ آپ کا اتنا زیادہ نقصان کرے گا آپ کے ادارے کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ آپ کو سب سے زیادہ نقصان دے گا، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ پھر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر ہمو سمو ایرے غیرے کو، نتھو پھتو کو آپ اپنے کالج اکیڈمی میں نہ لے کے آئیں۔ آپ رشتہ داریوں کو اور آپ اپنے جتنے بھی لوگ ہیں جاننے والے علاقے کے لوگ، ان سب کو وہاں پہ بھرتی نہ کر لیں۔ جو بندہ کام کرتا چلا آ رہا ہے، جس کے پاس تجربہ ہے، نالج ہے اس چیز کا، اس کو آپ اس میں شامل کریں، چاہے اس کے اوپر آپ دگنی اس کو آپ تنخواہ دیں، لیکن آپ اس کو اپنے ادارے میں ضرور رکھیں، انسٹیٹیوٹ میں ضرور رکھیں۔
پھر یہ ہے کہ آپ شروع میں یہ ہوگا کہ ایک دو لوگ ہیں، چند ایک لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ جمعیت اور جماعت بنتی ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، پہلے غوطے کھانے پڑتے ہیں تبھی جا کے انسان ملاح بنتا ہے، پہلے انسان کو عسر کی مسافتوں سے گزرنا پڑتا ہے، بعد میں جا کے یسر کی راحتیں آتی ہیں، پہلے تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے تبھی جا کے راحتیں آتی ہیں۔ شروع میں چند ایک لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہوں گے، اسٹوڈنٹس منسلک ہوں گے، بچے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ وہی جب آپ ان کے اوپر محنت کریں گے تو وہی آگے چل کر آپ کے چلتے پھرتے اشتہار بن جائیں گے۔ اگر آپ نے ان کے اوپر محنت نہ کی تو وہی آپ کی چلتی پھرتی ناکامی اور بدنامی کا سبب بن جائیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کالج میں ایم ایڈ کر رہا تھا، تو اس وقت ڈاکٹر رفیق ساگر صاحب میرے استاد تھے، انہوں نے کلاس میں ایک کتاب لے کے آئے اور انہوں نے پھر اس کتاب کا انتصاب ہمیں فردن کہا کہ ہر اسٹوڈنٹ اس کا انتصاب ضرور پڑھے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے اس انتصاب میں لکھا ہوا تھا، اس کتاب کا ہم انتصاب کرتے ہیں ان فرشتہ صفت بچوں کے نام جن کو استاد کی شخصیت نے شیطان بنا دیا۔ کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں وہ استاد ہونے کے قابل نہیں ہوتے۔ میری اپنی زندگی میں تقریباً 250 سے 300 کے قریب میرے اساتذہ کرام ہیں نہایت ہی قابل عزت۔ ان میں سے جن اساتذہ کی میرے ساتھ شفقت بہت زیادہ تھی، محبت بہت زیادہ تھی، آج میں ان کو اور وہ مجھے بائی نیم جانتے ہیں، بائی فیس جانتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی اگر میں خاص الخاص اپنے اساتذہ کو رکھوں تو وہ جنہوں نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا، وہ ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے ہیں کہ جن اساتذہ نے مجھے حوصلہ دیا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جو بچہ کلاس میں بہت زیادہ ذہین فتین ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کو مانیٹر بنا دیتے ہیں، وہی سب کے اوپر غصہ بھی جھاڑتا ہے، اس کو نمبر بھی پھر زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں، اس کے اوپر پھر اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اس کو اپنے بہت قریب بٹھا کے پھر اس المیہ اس بات کا ہے کہ استاد اس کے اوپر پھر محنت اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ جتنے نکمے بچے ہوتے ہیں، جتنے ذہین نہیں ہوتے، کون ذہن ہوتے ہیں اور پڑھنے کے لائق نہیں ہوتے، جو بچے جو پڑھ نہیں سکتے، وہ ان بچوں کو بالکل کلاس میں آخر میں بٹھایا ہوتا ہے۔ پھر ان کے والدین کو ہر روز ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ پڑھ نہیں سکتا۔ ایک اور بھی بات ہے کہ جو ہمارے گھروں میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں جو بالکل نکارہ ہوتے ہیں، جن کو ہم نے کس کام پہ نہیں لگایا ہوتا، جو پڑھ نہیں سکتے یا ہم ان کو پڑھا نہیں سکتے، ہم اکثر آئے روز ان کو گھر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں تو ہے ہی نکما، تو کوئی کام نہیں کرتا، حالانکہ ہم نے اس کو کسی کام پہ لگایا ہی نہیں ہوتا۔ جب کام پہ لگائیں وہ نہ کام کرے تو ہاں آپ ان کو کہیں کہ وہ نکما ہے، جب وہ کام نہیں کر پاتا تو ہم کہتے ہیں یہ بالکل نکما ہے، اس کو سال ہا سال یہی جملے سننے پڑتے ہیں، پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے شاید میں بالکل ہی نکما ہوں۔ میرے والدین، آپ حوصلہ مت توڑیں، آپ ان بچوں پہ محنت کریں جن بچوں پہ کبھی کسی نے محنت نہیں کی۔ خدا گواہ ہے کہ وہی بچے آپ کے چلتے پھرتے اشتہار بنیں گے، وہی آپ کے ادارے کو بہتر سے بہتر طریقے سے آگے لانے کے لیے وہ آپ کے چلتے پھرتے اشتہار ہوں گے، وہی آپ کی بدنامی ہے، وہی آپ کی نیک نامی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی بچے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں بچے نرسری، پریپ، اول، دوم، سوم میں بچوں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے، میٹرک میں جا کے اور کم ہو جاتی ہے، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی میں جا کے پوری کلاس کا شاید 5واں حصہ بھی نہیں رہ جاتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ شاگرد جو ہوتا ہے وہ نالائق نہیں ہوتا، ہاں البتہ بعض اوقات استاد کی نالائقی ہوتی ہے جو بچے کو آگے لے کے نہیں پہنچ سکتی۔ میرے کتنے ہی شاگرد ہیں، میں نے ان کو ایک سبق کتنی مرتبہ پڑھایا، پھر اس کے بعد وہ بچوں کی زبان پہ وہ الفاظ آ گئے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک حجت قائم ہوگی کہ یا اللہ پاک میں نے اتنے لوگوں کو دین سمجھا چکا، اب ان کو دین کی سمجھ آ گئی۔ ایک اور بھی کام کریں، جتنے لوگ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، چاہے وہ اسکول ہے، مدرسہ ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ایک بات کا اور بھی خیال رکھیں کہ آپ اپنی سر درد کم کرنے کے لیے ایک پرچی لیا کریں، روزانہ کا شیڈول بنا لیں اگر بہت ٹاف ہے تو، ورنہ ہفتے کا بنا لیا کریں، 2-3 دن کا بنا لیا کریں۔ اس میں آپ یہ کریں کہ اپنے جتنے بھی آپ کے کام ہیں A to Z
آپ سارے کاموں کو ایک پرچی کے اوپر لکھ لیا کریں۔ جب آپ ایک پرچی کے اوپر لکھ لیں گے، ان میں سے ہائی لائٹر کے ساتھ آپ جو کام آپ کے بہت زیادہ توجہ طلب ہیں، جن کاموں کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کو آپ ریڈ ہائی لائٹر کے ساتھ ہائی لائٹ کر لیا کریں، اور جو کام نہیں کرنے والے یا جو کام ہو جائیں یا جن کاموں کے بغیر گزارا چل سکتا ہے، آپ ان کو گرین ہائی لائٹر کے ساتھ گرین کر دیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ گرین والے جو کام ہیں یہ ہم نے کر لیے ہیں، یا یہ نہ بھی کرے تو ہمارا گزارا چلتا ہے۔ جو ریڈ پینسل کے ساتھ ہائی لائٹر کے ساتھ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوگا، ان کو آپ کرتے رہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے ارد گرد کالج ہیں، ادارے ہیں، اسکول ہیں، جتنے بھی بن جائیں، آپ کبھی ڈسہارڈ نہ ہوں، اور آپ سر جھکا کے محنت کرتے رہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت، عظمت اور عظیمت کے راستوں سے چلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی علاقے کا ایک بہت بڑا اچھا استاد، اور آپ کے ادارے کو اللہ تعالیٰ اس علاقے کا سب سے بڑا ادارہ بنا دیں گے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ عزت کریں اور آپ کی عزت ہمیشہ کی جائے گی، اور اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن ہے یا اختلافات ہیں، یا آپ کے کالج کے ساتھ کالج بن گئے، اسکول کے ساتھ اسکول بن گیا، مدرسے کے ساتھ مدرسہ بن گیا، آپ اس سے کبھی بھی فکر مند نہ ہوں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ ایک مارکیٹ بن گئی ہے، ہم نے اچھی محنت کرنی ہے، ان لوگوں نے محنت نہیں کرنی، تو ان کے پاس آئے ہوئے بچے آپ کے پاس اور زیادہ ہو جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، جتنے لوگ بھی سر جھکا کے محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لیس للانسان الا ما سعی، اللہ تعالیٰ انسان کو وہی کچھ دیتے ہیں جس کی انسان کوشش کرتا ہے۔ کوشش تو ایک چور کی بھی ہو تو وہ بھی کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے، ہم تو پھر ایک صحیح مقصد کے لیے اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، حتی یغیروا ما بانفسہم، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔